सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 43 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिसेस जाहिदी ने जब हमारे ड्राइंग रूम में आकर जनरल काउसी की आमद की इत्तला दी, उस वक्त मैं अपने साथियों को गुज़िश्ता रात सैविक के सरबराह से होने वाली गुफ्तगू के मुतल्लिक सब कुछ बता चुका था। मेरे साथियों ने यक ज़बान होकर मुझे यकीन दिलाया कि मैंने सैविक के सरबराह से अपने ताउन का जो वादा किया है उसमें उनका भरपूर ताउन शामिल होगा और वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे हर मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। मैंने अपने साथियों को कहा कि मैं जनरल काउसी से मिलने मिसेस जाहिदी के ड्राइंग रूम में जा रहा हूं। आप में से जो भी चाहें हमारी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। कैसर, इमरान, मुजम्मिल और माहा मेरे साथ ही उठ खड़े हुए और बाकी साथी अपने अपने कमरों में चले गए। जनरल काउसी ने मुझे देखा तो मुझसे यूं लिपट लिपट कर मिला जैसे बरसों के बिछड़े दोस्त मिलते हैं। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बखैर व आफियत वापस आ गए, वरना सैविक वाले जिसको एक बार उठा लें फिर उसका कभी पता नहीं चलता कि वो जिंदा भी है या नहीं। तुम्हें इतनी जल्दी उनसे रिहाई कैसे मिल गई? इसलिए जनरल काउसी के मुझे हिरासत में लिया ही नहीं गया था। मेरे किसी हमशक्ल के शुबे में वो मुझे अपनी गाड़ी में थोड़ी दूर लेकर गए। मैंने जब उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो मुझे किसी और के मुगालते में साथ ले जा रहे थे। उन्होंने बार बार माजरत के बाद मुझे होटल के करीब ही एक टैक्सी स्टैंड पर उतारा और चले गए। मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारे वाक़े को समेटते हुए कहा, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना सैविक वालों को जब तक ये यकीन होता है कि वो किसी गैर मतलूबा शख्स को गलती से ले आए हैं, उस वक्त तक उस शख्स की ऐसी बुरी हालत हो चुकी होती है कि वो ना तो जिंदों में शुमार होता है और ना ही मुर्दों में। काउसी ने मुसाद के मुतल्लिक अपने ख्यालात बयान करते हुए कहा, चलिए छोड़िए इस वाक़े को, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता रात आपने जिन दो ऑयल की बाई प्रोडक्ट्स बनाने वाले अमरीकियों को अपनी दावत में बुलाया था, उनका हदूद अरबा क्या है? आप कब से उन्हें जानते हैं और इस काम के अलावा उनकी और क्या मसरूफियात हैं? मैंने काउसी से पूछा तो उसने कहा कि दरअसल उनके मुतल्लिक मैं खुद इससे ज़्यादा नहीं जानता। जैसा आपने बताया है, मेरे एक दोस्त ने जिसके पास उनकी प्रोडक्ट्स की एजेंसी है, मेरी इजाज़त से उन्हें अपने मेहमानों की सूरत में बिलवास्ता मिलवाया था। मेरे दोस्त ने मुझे ये कहकर उनको भी दावत में शरीक करने की इजाज़त ली थी कि वो अपने उन कारोबारी दोस्तों को इस दावत में आला फौजी अफसरान से मिलाकर अपनी कदर कीमत में इजाफा करना चाहता है। लेकिन आप उनके मुतल्लिक क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने दावत के दौरान खसूसी तौर पर अपनी तवज्जो माहा पर मबजूल रखी। खाने के बाद जब हम कॉफ़ी पीने सोफ़ों पर बैठे तो माहा के ये बात बताने पर मैं उनके साथ ही बैठ गया। मुझसे भी उन्होंने माहा के मुतल्लिक सवालात किए तो मैंने उन्हें ये कहा कि माहा मेरी बीवी है, फिर भी उनका तजस्सुस कम ना हुआ। मैंने एक बात और नोट की थी कि उनमें से एक तो इसराइली लबो लहजे में इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन दूसरा जो माहा की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा था, उसकी अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़ बिल्कुल मिडल ईस्ट और फ्रांसीसियों की तरह था। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने दोस्त के ज़रिए उन दोनों अमरीकियों के मुकम्मल कवाइफ और तेहरान में रिहायशी एड्रेस कल शाम तक मुझे दें। मैंने काउसी से कहा तो वो बोला, ये क्या मुश्किल है, मैं अपने दोस्त को अभी फ़ोन करके उनके नाम और कारखानों और रिहायशी एड्रेस ले लेता हूँ। मुझे उनके मुतल्लिक सिर्फ ये पता है कि जब मेरे दोस्त ने उन्हें हमरा लाने की इजाज़त तलब की तो मैंने उसे कहा कि वो अपनी फैमिलियों को भी हमरा ले आएं। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि वो फ़िलहाल यहाँ किसी होटल में रहते हैं और उनकी फैमिलीज़ उनके साथ नहीं हैं। ये कहकर काउसी ने मिसेस जाहिदी से इजाज़त लेकर उसके फ़ोन पर अपने दोस्त से राब्ता किया। टेलीफोन जिस मेज़ पर पड़ा था उस पर पैड और कलम भी था। काउसी रिसीवर अपने कान से लगाए कुछ लिखता भी जाता। बात ख़त्म होने पर उसने वो कागज़ मेरे हवाले किया। वो दोनों अमरीकी हिल्टन होटल में ठहरे हुए थे और उनके नाम वॉकर और स्मिथ थे। जनरल काउसी ने मुझे बताया कि उसने रामसर में होने वाले हादसात की मेरे कहने के ऐन मुताबिक रिपोर्ट बनाकर पुलिस के चीफ को भिजवा दी है और उसे यकीन है कि पुलिस चीफ उसकी रिपोर्ट के फ्रेमवर्क में ही अपनी तफ्तीश दिखाएगा। थोड़ी देर के बाद काउसी हमसे रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद मैंने माहा, कैसर, इमरान और मुजम्मिल से मशवरा करके उन अमरीकियों से आज रात ही मिलने का प्रोग्राम बनाया।
اور اس کی تفصیل طے کر کے ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جنرل کاؤسی نے مجھے ان 2 امریکیوں کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ ہلٹن ہوٹل میں مقیم ہیں، اور ان کے نام بھی بتا دیے تھے۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ آج رات ہی ان سے ملا جائے۔ سامعین جو جاں باز کے مسلسل سامع ہیں، اب تک بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے کسی کے ملنے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سیوک کے سربراہ نے ہم سے جو کام لینا تھا، اس سے پہلے ہی ان امریکیوں کے معاملے کو ختم کر دیں، تاکہ ماہا، جس کو یہاں بھی شناخت کر لیا گیا تھا، کسی حد تک محفوظ ہو سکے۔ ہم نے اس بار ان امریکیوں سے جو یقیناً موساد کے ایجنٹ تھے، ان کی چال پر دوہری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ تہران کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان امریکیوں کو ہلاک کرنا تو خود ایرانی پولیس کے دام میں پھنسنے کے مترادف تھا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان امریکیوں کو رات کو ہوٹل سے باہر لا کر ان سے نمٹا جائے۔ اس لیے اس مشن میں ہمیں ماہا کو بھی شریک کرنا پڑا۔ رات کو 8 بجے ماہا کو لے کر میں، عمران، مزمل اور کیسر ہلٹن ہوٹل گئے اور وہاں کافی شاپ میں بیٹھ گئے۔ ماہا نے ہوٹل کے ہی لیٹر پیڈ پر عبرانی زبان میں ان دونوں ایجنٹوں کو نیچے کافی شاپ میں آنے کا لکھا تاکہ ان سے کوئی ضروری بات کی جا سکے۔ میں نے ہوٹل کے بیل بوائے کو وہ چٹ دے کر ان امریکیوں کے کمرے میں بھیجا۔ ادھر ماہا نے ہوٹل کے ہاؤس ٹیلی فون پر ان میں سے ایک سے کانٹیکٹ کیا اور اسے کہا کہ وہ جینی بول رہی ہے، اور اس نے بیل بوائے کے ہاتھ میں ایک سلپ بھی ان کو بھیجی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کافی شاپ میں اس سے مل سکتے ہیں۔ وہ مزید 10 منٹ ان کا انتظار کرے گی۔ ماہا یہ فون کر کے واپس آئی تو میں نے مزمل کے ساتھ اسے گھر واپس بھجوا دیا، اور مزمل کو کہا کہ وہ ماہا کو گھر چھوڑ کر اور جیسیو منصف کو لے کر یہاں آ جائے۔ میں عمران اور کیسر کے ساتھ کافی شاپ میں ہی بیٹھا رہا۔ ہم سب پوری طرح سے مسلح تھے اور خلیل کی ٹیکسی پارکنگ لاٹ میں ہمارا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اب ایک طرح سے ہمارا رازدار اور شریک کار بن چکا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی دونوں امریکی کافی شاپ میں آ کر ماہا کو تلاش کرنے لگے، تو میں نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ماہا کے بجائے ہمیں دیکھ کر چونکے تو ضرور، لیکن آپس میں کچھ بات کر کے ہمارے پاس چلے آئے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے بادل نخواستہ قبول تو کر لیا، لیکن ان کی نگاہیں حال میں چاروں طرف جینی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ عمران نے ان کے لیے کافی کا آرڈر دیا۔ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے ناموں کا تو علم نہیں، لیکن کل رات کانٹیننٹل میں ڈنر پر آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور چند لمحے ہم نے باتیں بھی کی تھیں۔ ایک عجیب اتفاق ہے جس پر میں حیران ہوں۔ کل رات آپ میری بیوی کے متعلق پوچھ رہے تھے، اور آج میں حیران ہوں کہ چند لمحے قبل ایک خاتون جو میری بیوی کی اتنی ہم شکل تھی جیسے وہ جڑواں بہنیں ہوں، ایک اجنبی کے ساتھ یہاں بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے 2 بار آواز بھی دی اور پھر اس کے قریب چلا گیا۔ قریب جا کر مجھے احساس ہوا کہ وہ میری بیوی کی حیران کن حد تک ہم شکل تھی، سوائے ایک فرق کے کہ اس خاتون کے دائیں گال پر ایک نمایاں تل تھا، جبکہ میری بیوی کے چہرے پر کوئی تل نہیں۔ ماہا کے چہرے پر تل تھا جسے وہ سعودی عرب اور ایران میں حجاب پہن کر چھپائے رکھتی تھی۔ اسی اثنا میں 3 آدمی کافی شاپ میں آئے اور اس خاتون کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ خاتون ان کے ہمراہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کسی مجبوری یا خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ شی واز جینی، وہ جینی تھی۔ مڈل ایسٹ والوں کے لب و لہجے میں بولنے والا امریکی بے ساختہ بول اٹھا، کتنی دیر ہوئی ہے اسے باہر گئے ہوئے؟ دوسرے امریکی نے پوچھا، یوں سمجھو کہ ایک دروازے سے تم کافی شاپ کے اندر داخل ہوئے ہو اور دوسرے دروازے سے وہ لوگ باہر گئے۔ ممکن ہے ابھی وہ پارکنگ ایریا میں ہی ہوں، کیونکہ وہ خاتون ان لوگوں کے ہمراہ جانے پر راضی نہیں تھی۔ میں نے یہ بات کہی تو دونوں امریکی ہوٹل کے بیرونی دروازے کی طرف لپکے۔ میں نے کافی کے بل سے زیادہ رقم ٹیبل پر رکھی اور ہم بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل آئے۔ دونوں امریکی دیوانہ وار پارکنگ ایریا میں ماہا کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کی نظریں دوسری طرف ہوئیں تو عمران چلا کر بولا، وہ غالباً اس گاڑی میں جا رہے ہیں۔ عمران نے ایک گاڑی جو پارکنگ ایریا کے ایک کونے سے باہر نکلی تھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں امریکی فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگے تاکہ جینی کو ساتھ لے جانے والوں کا پیچھا کر سکیں۔ مجھے جس بات کی تصدیق کی ضرورت تھی وہ ہو چکی تھی۔ ہم پارکنگ ایریا میں ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر میں ہی مزمل ماہا کو گھر چھوڑ کر جیسیو منصف کے ہمراہ آ گیا۔ ہم نے امریکیوں کی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر لیے تھے، لہٰذا اب وہاں مزید ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم سب خلیل کی گاڑی میں بیٹھے اور گھر لوٹ آئے۔ ہر مشن کئی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا یہ مشن 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ کہ کیا واقعی یہ امریکی ماہا کی تلاش میں تھے، کامیابی سے پورا ہو چکا تھا۔
دوسرا حصہ ان کو ہوٹل یا دفتر کے راستے سے کسی سنسان جگہ پر لے جانا، اور تیسرا حصہ تھا انہیں ختم کرنا۔ میں نے عمران اور جیسی او منصف کی ڈیوٹی لگائی کہ کل علل صبح وہ خلیل کی گاڑی میں ہوٹل جائیں اور ان امریکیوں کے علم میں لائے بغیر ان کے دفتر تک ان کا پیچھا کریں، اور یہ بھی نوٹ کریں کہ کیا ہوٹل سے دفتر تک کے راستے میں کوئی ایسی مناسب جگہ آتی ہے جہاں سے ان کو گزرنے والوں کی نظروں میں آئے بغیر اغوا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ خلیل کو ہمراہ لے کر کوئی ایسی سنسان جگہ تلاش کریں جہاں ان امریکیوں سے مطلوبہ معلومات لے کر انہیں جہنم واصل کیا جا سکتا ہے۔ عمران اور منصف صبح کے گئے، گہری شام کو واپس لوٹے۔ انہوں نے بتایا کہ کم شہر کو جانے والی سڑک پر ان کا دفتر ہے، اور دفتر جاتے اور واپسی کے وقت اس سڑک پر اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ وہاں سے ان کو اغوا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اپنے دیر سے واپس لوٹنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ان کے ہوٹل لوٹنے کے بعد کافی شاپ میں مشروبات پی رہے تھے کہ یہ دونوں ہوٹل سے باہر نکلے۔ دونوں نے ان امریکیوں کا پیچھا کیا اور وہ اپنی گاڑیوں میں شمران کے علاقے میں امپیریل کلب میں چلے گئے، اور یہ دونوں ہمیں بتانے کے لیے فوراً گھر چلے آئے ہیں۔ یہ دو امریکی دو مختلف گاڑیوں میں کلب گئے اور ان کے نمبر، میک اور رنگ وغیرہ انہوں نے نوٹ کر لیے ہیں۔ عمران اور منصف کو کلب سے گھر پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 25 منٹ صرف ہوئے تھے، اور غالب خیال یہی تھا کہ اگر ہم فوراً ہی کلب کی طرف جائیں تو یہ وہیں موجود ہوں گے۔ عمران اور منصف کے یہ بتانے پر کہ دونوں امریکی امپیریل کلب میں گئے ہیں اور ابھی بھی شاید وہیں ہوں، میں نے کیسر اور مزمل کو تیار ہونے کا کہا، اور 15 منٹ کے اندر میں، مزمل، عمران اور کیسر خلیل کی گاڑی میں امپیریل کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو گیٹ پر ہی گارڈز نے ہمیں اندر جانے سے روک دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کلب میں صرف ممبرز ہی جا سکتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کسی مہمان نے جانا ہو تو اس کے لیے 3-4 دن پیشتر اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ باہر سے ہی اس کلب کی شان و شوکت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کلب عمرہ کے بھی چوٹی کے طبقوں کے لیے مخصوص ہے۔ خلیل نے گارڈ سے فارسی بول کر یہ بھی معلوم کر لیا کہ شہنشاہ رضا شاہ پہلوی بھی مہینے میں 2-1 بار اس کلب میں آتا ہے۔ میں حیران تھا کہ اتنے اہم اور اونچے طبقے کے لیے مخصوص کلب کا امریکی پاسپورٹ رکھنے والا کوئی بھی شخص، چاہے وہ ملک دشمن کسی بیرونی ایجنسی کا ایجنٹ ہی کیوں نہ ہو، ممبر بن سکتا ہے۔ پاکستان میں جم خانہ اور سندھ کلب کی ممبرشپ کے لیے بھی سرمایہ دار اپنی مالی حیثیت کے تحریری ثبوت کے باوجود 6 ماہ کوششوں کے باوجود ممبرز نہیں بن پاتے، کیونکہ جب تک بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں 3 ممبر نئے امیدوار کی سفارش اور ذمہ داری نہ اٹھائیں، اسے ممبرشپ نہیں مل سکتی۔ امپیریل کے بارسوخ ممبران میں یقیناً کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے ان امریکیوں کے لیے ممبرشپ کی شرائط کو بہت سہل بنا دیا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں کلب کے سیکرٹری تک جانے کی اجازت مل جائے، لیکن گارڈز نے انکار کر دیا۔ ڈالروں کی رشوت کی بھی پیشکش کی، لیکن یہ حربہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اسمتھ اور واکر نامی امریکیوں کے متعلق جب میں نے پوچھا تو گارڈز نے کہا کہ انہیں ممبروں کے متعلق کچھ بھی بتانے کی اجازت نہیں۔ میں زیادہ دیر کلب کے گیٹ پر ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پولیس کی پیٹرولنگ کرتی گاڑیاں 5-5 منٹ کے وقفے سے یہاں گزر رہی تھیں۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہاں مزید ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے واپس چلتے ہیں اور ان امریکیوں سے 2 ہاتھ کرنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے خلیل کو کہا کہ وہ گاڑی سیدھی کر کے آگے لے جائے اور کسی چوراہے سے واپس موڑ کر گھر کی طرف چلے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ان امریکیوں کو ہمارے متعلق شک پڑ گیا ہے، کیونکہ جینی کا، جس کی موت کے آرڈر موساد کے ہیڈ کوارٹر سے جاری ہونے کا ہمیں سعودی عرب میں علم ہو چکا تھا، خود موساد کے ان ایجنٹوں کو ہلٹن ہوٹل میں ملنے آنا ناقابل یقین بات تھی، کیونکہ جینی یعنی ماہا کو موساد کو چھوڑے سال بھر سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ جینی کو بھی یہ علم کیسے ہوا کہ موساد کے ایجنٹ ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ان ایجنٹوں کے سامنے جب میں نے جینی کا حلیہ اور چہرے کے تل کا ذکر کیا تھا تو بے ساختگی میں ایک ایجنٹ کے منہ سے جینی نکلا۔ بعد میں اگر انہوں نے انٹر کانٹیننٹل میں دعوت کے بعد اگلے روز ہی سے پیش آنے والے واقعات کی کڑیاں ملائی ہوں تو یقیناً وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ انہیں جال میں پھانسا جا رہا تھا۔ اگر ان کی جگہ پر میں خود ہوتا تو ان واقعات کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ موساد کے ایجنٹ بھی کوئی سیدھے سادے لوگ نہیں تھے۔ بڑی کڑی آزمائشوں اور سخت ٹریننگ کے بعد انہیں دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ ہم اگلے چوراہے سے گاڑی موڑ کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار نے ہمارا راستہ روک کر ہم سے پوچھ گچھ کرنا شروع کی۔
پولیس کی گاڑی دیکھتے ہی خلیل نے ہمیں کہا کہ آپ سب بالکل خاموش بیٹھے رہیں اور فارسی اور انگلش میں کوئی بات نہ کریں، میں پولیس والوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خلیل گاڑی سے اتر کر پولیس سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد خلیل کی آواز اونچی ہو گئی اور ہاتھ ہلا کر باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر انہیں دکھایا۔ خلیل نے خود ہی بولنا شروع کیا، میں چاہتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے ظاہر نہ کروں، لیکن اب مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہ رہا، میں یہاں کی خفیہ پولیس میں سارجنٹ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا کارڈ نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا آپ سے اپنا اصلی عہدہ چھپانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں آپ مجھ پر شک نہ کریں۔ مسز زاہدی نے مجھے خصوصی طور پر آپ کی بحیثیت ٹیکسی ڈرائیور ڈیوٹی دینے کو کہا تھا۔ میں ویسے بھی ٹیکسی ہی چلاتا ہوں اور مسافروں کی گفتگو اور ان کی آمد و رفت کی جگہوں کی رپورٹ دینا میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں خود اسی گروپ میں ہوں جس میں مسز زاہدی اور جنرل کاؤسی ہیں، یعنی مملکت کے دشمنوں کی بیخ کنی کرنے والا گروپ۔ آپ جنرل کاؤسی اور مسز زاہدی سے میرے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ میں حکومت کا نہیں بلکہ مملکت کا وفادار ہوں۔ خلیل کو مجبوراً اپنی اصلیت ظاہر کرنا پڑی تھی۔ میں نے خلیل کو کہا، تم اب تک تو یہ بخوبی جان گئے ہوگے کہ ایران میں ہماری آمد کا مقصد کیا ہے۔ رامسر میں ہونے والے سارے واقعات تمہاری نظروں کے سامنے پیش آئے۔ ہمیں خود تمہارے سرکاری عہدے کا تو اب تک علم نہیں تھا، لیکن پہلے روز سے ہی ہمیں یہ یقین ضرور تھا کہ تم بھی ایران کے اصل دشمنوں کا خاتمہ چاہتے ہو۔ اب جب کہ ہر بات کھل گئی ہے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہلٹن ہوٹل میں رہنے والے ان موساد کے ایجنٹوں تک کس طرح پہنچا جائے۔ میرا مطلب ہے کہ کس طرح انہیں اپنی گرفت میں لیا جائے۔ خلیل نے جواب دیا، جناب، میں تو اپنے محکمے کا ایک ادنا کارکن ہوں اور نہ ہی اتنا ہوشیار اور نڈر ہوں کہ اتنے اہم کاموں کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات کر سکوں یا ان پر عمل درآمد کروں۔ میری ناچیز رائے میں ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے ہلٹن ہوٹل میں ان کے کمرے ہی بہترین رہیں گے۔ ہمارا ایک کارکن اور میرا دوست اس ہوٹل میں کام کرتا ہے، اس کے ذریعے میں اس ہوٹل کے مونوگرام والے 2-3 اوور آل لے سکتا ہوں، جنہیں پہن کر آپ سروس لفٹ سے ان کے کمروں تک جا سکتے ہیں اور بجلی اور اے سی کی چیکنگ کا عذر کر کے ان کے کمروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر ایک بار بلا روک ٹوک ان کے کمروں میں ان کی موجودگی میں داخل ہو جائیں تو پھر آگے جو کرنا ہے وہ آپ کے لیے بہت سہل ہو جائے گا۔ کئی بار بڑے بڑے دماغ والے اس نقطے تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ایک عام شخص فوراً پہنچ جاتا ہے۔ خلیل نے جو بات کی تھی وہ ہم سب کے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ میں نے خلیل کو کہا کہ اس نے ہمیں بہترین راستہ دکھایا ہے۔ اگر وہ ایک رات کے لیے 3 اوورال اور ایک الیکٹریشین کے سروس بکس کا انتظام کر دے تو ہم یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خلیل نے 2 روز کے اندر ہمارے سائز کے اوورال اور سروس بک مہیا کرنے کا وعدہ کیا اور ہمیں گھر چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے سب ساتھیوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بلوایا اور انہیں گزشتہ دن اور رات کے واقعات بتائے اور کہا کہ جو پلاننگ خلیل نے ہمیں بتائی ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، اور اس کام کے لیے میں نے مزمل، عمران اور خود کو رکھا، لیکن کیسر نے باضد ہو کر مزمل کے بجائے خود اسے اپنے ساتھ لے جانے پر مجھے مجبور کر دیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مسز زاہدی نے آ کر بتایا کہ ویزا سیکشن کا کوئی افسر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ابھی ہمارے ویزوں میں بہت وقت باقی تھا۔ میں مسز زاہدی کے ڈرائنگ روم میں آیا تو میجر اسفند بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میجر اسفند نے کہا کہ وہ یہ کہنے آیا ہے کہ ایرانی قانون کے مطابق ہم تہران کے علاوہ ملک کے کسی بھی شہر میں جائیں تو ویزے آفس سے راہداری بنوا کر جائیں۔ انہیں اطلاع ملی ہے کہ ہم بغیر راہداری کے رامسر گئے تھے۔ اس بار تو ہمیں صرف وارننگ دی جاتی ہے، لیکن آئندہ اگر ایسا ہوا تو ہمیں فوری طور پر ایران سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ چائے لانے کے لیے مسز زاہدی کچن میں گئی تو میجر اسفند نے کہا، چیف آج رات 8 بجے آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک گاڑی اس گھر کے دائیں جانب سڑک پر کھڑی ہوگی، وہ آپ کو چیف تک پہنچا دے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا نمبر لکھی ہوئی ایک چٹ مجھے دی اور چائے پینے کے بعد مجھے آئندہ قانون کی پابندی کرنے کی تلقین کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ میں ساتھیوں کو میجر اسفند کی آمد کا اصل مقصد بتا کر رات ٹھیک 7:30 بجے اکیلا سڑک پر نکل آیا۔ اس نمبر والی گاڑی اچانک پیچھے سے آئی اور مجھ سے ذرا آگے رک گئی۔ سیاہ شیشوں والی اس گاڑی نے 20 منٹ سے بھی کم وقت میں مجھے اسی کوٹھی میں پہنچا دیا جہاں میں پہلی بار جنرل علی کوشش سے ملا تھا۔ دوسرے اہلکاروں کے علاوہ آج صرف میجر اسفند ہی وہاں موجود تھا۔ اس نے ٹھیک 8 بجے مجھے جنرل علی کوشش کے دفتر میں پہنچایا۔ جنرل اپنی کرسی پر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ فکر اور پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔
پھیکی مسکراہٹ سے میرا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ دفتر کے صوفوں پر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ایران کی تباہی کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایک آئل ٹینکر آج سے 4 روز کے بعد بندر عباس کی بندرگاہ پر پہنچ جائے گا، جس میں تیار پام آئل بھرا ہوا ہے۔ اس پام آئل کو امپورٹ کرنے والی پارٹی بہت اثر و رسوخ والی اور شاہ سے قرابت داری رکھتی ہے۔ اس تیل کو بندر عباس میں ہی ڈبوں میں بند کر کے سارے ملک کے غریبوں میں مفت تقسیم کیا جائے گا۔ شاہ کے خصوصی احکام کے تحت یہ تیل ایک مخصوص دن شاہ کی طرف سے غریب عوام کو دیا جائے گا۔ کسی بھی سرکاری ادارے کو اس تیل کی جانچ پڑتال کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں جو اطلاعات اپنے ذرائع سے ملی ہیں، ان کے مطابق اس تیل میں ایک ایسا مخصوص کیمیکل ڈبوں میں منتقلی کے وقت شامل کیا جائے گا جس سے اسے استعمال کرنے والے ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں گے۔ جنرل علی، 2 باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ پہلی یہ کہ ایرانی عوام کو مفلوج کرنے سے تیل امپورٹ کرنے والی پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی ایجنسی ان ڈبوں کی تقسیم سے پہلے ہی اس تیل سے بھرے کچھ ڈبے لے کر پریس کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتی؟ میرے ان سوالوں کا جواب جنرل علی کوشش نے دیتے ہوئے کہا کہ ایک وقت میں ایک ہی شاہ ہو سکتا ہے۔ شاہ کی بہن شہزادی اشرف پہلوی اور شاہ کا چھوٹا بھائی یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ شاہ بغیر اولاد نرینہ کے ہی مر جائے گا یا اسے محلاتی سازشوں سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو شہزادی اشرف پہلوی کا چہیتا ہے، لیکن ملکہ فرا دیبا کے بطن سے شاہ کے 2 لڑکے پیدا ہونے کے بعد ان کی یہ آس ٹوٹ گئی، اور اب وہ ملک میں شاہ کی طرف سے غربا میں کھانے کا تیل مفت تقسیم کر کے شاہ کے خلاف بغاوت کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایران میں کسی اخبار میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سازش کے متعلق ایک حرف بھی لکھ سکے۔ جن اخبارات نے اس سے بہت کم درجے کی غلطیاں کی تھیں، ان کے مالکان اور ایڈیٹروں کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ اپنی صفائی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ کے ان مخالفین کے غائب کرنے میں ہماری ایجنسی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جنرل علی کوشش، صرف 2 سوال اور۔ میں نے بندر عباس میں آئندہ چند روز میں پام آئل لانے والے جہاز کے متعلق جنرل کی وضاحتیں سن کر کہا، آپ ہم سے یہ کام کیوں لینا چاہتے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق سیوک کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کے وسائل بھی بے پناہ ہیں۔ پھر اتنا اہم اور حساس کام آپ ہم سے ہی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اسلحہ بارود اور دوسری اشیاء آپ نے مہیا کرنے کا پہلے ہی وعدہ کیا ہے، لیکن بندر عباس ہمارے لیے بالکل اجنبی شہر ہے۔ وہاں ہماری معاونت کے لیے آپ کتنے افراد مہیا کریں گے، اور وہاں ہماری رہائش کا کیا انتظام ہوگا؟ جنرل علی بڑے غور سے سوال سن رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، آپ سے یہ کام ہمیں مجبوراً لینا پڑ رہا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری ایجنسی میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں، ورنہ دوسرے سب کے سب کہنے کو تو میرے ماتحت ہیں، لیکن میں اگر انہیں یہ کام تفویض کروں یا ان کے کان میں اس کی بھنک بھی پڑ جائے تو وہ فوراً ہی پام آئل کے امپورٹروں کو، جس کی شاہ سے بڑی نزدیکی قرابت داری ہے، جا کر سب کچھ بتا دیں گے۔ انہیں تو تھوڑا بہت انعام مل جائے گا، لیکن میری ایجنسی اور میں شاہ کے زیر عتاب آ جائیں گے۔ امپورٹر نے چالاکی یہ کی ہے کہ مفلوج کرنے والا کیمیکل بندر عباس میں اپنے پلانٹ میں پام آئل کے ڈبوں میں ڈالے جانے کے وقت شامل کیا جائے گا، اور اس پلانٹ میں ہمارے کسی بھی اہلکار کا داخلہ ممنوع ہے، اور ملک بھر میں مفت بانٹے جانے والے ان ڈبوں کو اگر ہم کسی دوسرے ذرائع سے حاصل کر کے اس میں ملائے جانے والے کیمیکل کی تشہیر بھی کر دیں تو غریبوں کی امداد میں شاہ کی طرف سے مفت بانٹے جانے والے تیل کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے جرم میں ہمیں یا تو ہلاک کر دیا جائے گا اور یا لمبی قید کی سزا ملے گی۔ اس حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ سے ہماری مدد کرنے کی استدعا کی ہے۔ میرا انتہائی معتمد کرنل شیرازی پہلے ہی بندر عباس جا چکا ہے، اور وہاں کے شیرٹن ہوٹل میں آپ سب کے لیے کمرے بھی بک کروائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے 4 اور اہلکار ہیں۔ اسلحہ یعنی دھماکہ خیز بارودی سٹکس کی بارودی سرنگیں اور تمام ضروری سامان اور غوطہ خوری کے مکمل لباس اور گیس سلنڈر وغیرہ ہم نے پہلے ہی بندر عباس میں آپ کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ میجر اسفند آپ کے ہمراہ آپ سے انجان بن کر جائے گا۔ آپ کے بندر عباس کے شیرٹن ہوٹل میں قیام کے دوران آپ سے کرنل شیرازی اور میجر اسفند مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیل لانے والے جہاز کو آؤٹر اینکر یعنی بندرگاہ میں داخلے سے پہلے کھلے سمندر میں لنگر انداز ہونے کو آؤٹر اینکر کہتے ہیں، وہیں پر تباہ کر دیا جائے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کو تکمیل مشن کے لیے جہاز تک لے جانے اور واپس لانے کے لیے 2 سپیڈ بوٹس کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔
مشن میں خدا نخواستہ ناکامی کی صورت میں آپ کو راس الخیمہ تک لے جانے کے لیے ایک بائی پلین یعنی پانی میں تیرنے والا ہوائی جہاز اور دو تیز رفتار لانچوں کو بھی اسٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھا جائے گا۔ ایک بات اور، اس میں کامیابی کی صورت میں آپ کو $50 لاکھ کا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ ایک تو لاکھوں انسانی زندگیوں کا سوال تھا، اور دوسرے علی کوشش کو اگر میں اس مشن میں شمولیت سے معذرت کرتا تو وہ ہمیں رامسر میں ہونے والے واقعات میں بڑی آسانی سے ملوث کر سکتا تھا۔ $50 لاکھ کی پرکشش آفر بھی تھی، لہٰذا میں نے ان سب باتوں کے پیش نظر علی جنرل کوشش کو اپنے بھرپور تعاون کا دوبارہ گرین سگنل دیا، اور اس زبانی معاہدے کی ہم نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر تصدیق کی مہر لگا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہی گاڑی مجھے مسز زاہدی کے گھر کے قریب چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اسی رات عمران، مزمل، کیسر اور ماہا سے اس مشن کے متعلق تفصیلاً گفتگو کی، اور سب کے باہم مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ آؤٹر اینکر پر کھڑے جہاز تک میں، مزمل، عمران، کیسر اور سپاہی اکرم جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں دریاؤں کی بہتات کی وجہ سے وہاں کے کمانڈر گروپ کی ٹریننگ میں طبی غوطہ خوری بھی شامل ہے، اور پھر عمران اور سپاہی دین محمد نے غوطہ خوری کی باقاعدہ ٹریننگ لی ہے، لہٰذا وہ غوطہ خوری کے لباس اور گیس سلنڈر کے ساتھ سمندر میں اتریں گے اور جہاز کے پانی کے اندر کے حصے میں 6 سرنگیں چسپاں کر کے واپس آ جائیں گے۔ چونکہ ایسی بارودی سرنگوں کے پھٹنے کا وقت سیٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہیں جہاز سے چسپاں کرتے وقت آدھے گھنٹے بعد کا وقت سیٹ کیا جائے گا، اور اس وقت میں ہم بخوبی بندر عباس کے ساحل تک واپس پہنچ جائیں گے۔ یہ بنیادی باتیں طے کر کے ہم نے جزیات کے متعلق فیصلے بندر عباس جا کر حالات کے مطابق کرنے تھے۔ ہم سب خاصی دیر تک ہلٹن ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے موساد کے دونوں ایجنٹوں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں پہلے ہی سے سروس لفٹ کے متعلق اور ہوٹل کے دوسرے اسٹاف سے مٹ بھیڑ ہو جانے پر اپنے متعلق وضاحت کرنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کل صبح جب خلیل آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ ہمیں سروس لفٹ اور دونوں کمروں کی صحیح لوکیشن کے متعلق ہوٹل میں کام کرنے والے اپنے ساتھی سے نقشہ بنوا کر دے، اور اگر وہ ہوٹل میں ہماری آمد کے وقت ہوٹل کے عقبی دروازے پر ملے اور ہمیں ان کمروں تک پہنچا دے تو ہمارا کام خاصا آسان ہو جائے گا۔ اگلی صبح جب خلیل آیا تو میں نے اسے ان باتوں کے متعلق کہا۔ خلیل نے وعدہ کیا کہ وہ کل 3 اوورال اور بجلی کا سروس باکس لے آئے گا، اور نقشے کے علاوہ اس کا آدمی ہماری رہبری کے لیے ہوٹل کے عقبی دروازے پر ہمارا منتظر ہوگا۔ خلیل ہمیں اپنی گاڑی میں چھوڑنے ہوٹل جائے گا اور وہیں ہماری واپسی کا انتظار کرے گا اور اپنے آدمی سے ہمیں ملوائے گا۔ میں نے خلیل کو یہ بھی کہا کہ اپنے آدمی کو کہے کہ ہم شام کے 5 بجے ہوٹل پہنچ جائیں گے اور خلیل کی گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ جب وہ دونوں ایجنٹ اپنے کمروں میں چلے جائیں گے تو وہ خلیل کو آ کر بتائے اور ہمیں اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جائے۔ میں نے خلیل کو یہ کہا کہ ہم اس مشن کو کل پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگلے روز 10 بجے خلیل ہمارا تمام مطلوبہ سامان لے کر آ گیا۔ کیسر، عمران اور میں نے اوور آل اور ٹوپیاں پہن کر دیکھیں، اور سروس باکس میں سے ٹولز نکال کر اپنے پسٹل اور ریوالور باکس میں رکھے۔ ہم نے احتیاطاً باریک نائلون کی رسیاں اور منہ پر لگانے والی ٹیپ بھی منگوا لی۔ خلیل شام 5 بجے ہمیں لے کر ہلٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہوا اور ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں عقبی دروازے کے قریب اپنی گاڑی پارک کر دی۔ خلیل تو اپنے آدمی کے انتظار میں گاڑی کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ہم گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ چند منٹوں میں خلیل عقبی دروازے سے باہر آنے والے ایک شخص سے ملا اور اس سے چند باتیں کر کے ہمارے پاس آیا۔ اس نے ہاتھ میں ہوٹل کے 3 بیج پکڑے ہوئے تھے، جنہیں ہم نے اپنے اوور آلز کے اوپر لگا لیا۔ ابھی وہ دونوں ایجنٹ دفتر سے ہوٹل واپس نہیں آئے تھے۔ 6:30 کے لگ بھگ خلیل کے آدمی نے ان کی آمد کی اطلاع دی۔ انہیں کمرے میں پہنچنے کا موقع دینے کے لیے ہم ان کی آمد کی اطلاع ملنے کے 20 منٹ کے بعد گاڑی سے اترے اور عقبی دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھے سروس لفٹ کی طرف گئے۔ خلیل کا آدمی ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ لفٹ سے وہ ہمیں چھٹے فلور پر لے گیا اور 2 کمرے دکھائے جن کے نمبر 609 اور 607 تھے۔ یہ دونوں کمرے گیلری میں آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ کیسر نے 607 نمبر کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کیسر نے دروازے کے سامنے اور عمران اور میں اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا۔ کیسر نے اسپورٹس کیپ اتنی جھکی ہوئی پہنی تھی اور سر بھی باادب ہونے کے انداز میں جھکایا ہوا تھا کہ موساد کا ایجنٹ اسے پہچان نہ سکا، اور کیسر کے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں یہ کہنے پر کہ ساتھ والے کمرے کی بجلی کی وائرنگ میں کچھ نقص ہے جسے آپ کے کمرے کے وائر باکس سے ٹھیک کرنا ہے۔
ایجنٹ نے اسے کمرے کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کیسر کے اندر گھستے ساتھ ہی میں اور عمران بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ایجنٹ کی ابھی ہماری طرف پیٹھ ہی تھی کہ ہم تینوں نے اسے دبوچ کر فرش پر گرا دیا۔ کیسر نے سروس باکس میں سے بڑا پسٹل اور عمران کا ریوالور نکال لیا۔ عمران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور میں اس کے پیٹ پر بیٹھا اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ یہ مڈل ایسٹ والوں کے تلفظ میں انگریزی بولنے والا ایجنٹ تھا۔ اب میں نے اس کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے پاؤں اس کے بازوؤں پر رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اوپر کیں اور کیسر کو کہا کہ میرے سائلنسر والے پسٹل کی نالی اس کے خفیہ اعضاء پر رکھ کر 2 گولیاں داغے۔ پسٹل چلنے کی آواز اس قدر ہلکی تھی کہ مجھے سنائی نہ دی۔ میرے نیچے پڑے ایجنٹ کا جسم 2 بار تھوڑا تھوڑا اچھلتا ہوا محسوس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ یقیناً یہ دونوں گولیوں نے اس کے جگر، معدے اور تلی کو چھلنی کر دیا ہوگا، کیونکہ یہ خاص قسم کی گولیاں جسم کے اندر جا کر پھٹتی تھیں۔ عمران نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو 1-2 بار خو خو کی آوازیں آئیں اور وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ہم نے چند سیکنڈز میں اپنا حلیہ درست کیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر کے گیلری میں آ گئے۔ کیسر نے دوسرے ایجنٹ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے پوچھنے پر وہی بجلی ٹھیک کرنے کا بتا کر دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس ایجنٹ کو شاید کچھ شک پڑ گیا تھا، کیونکہ جب میں اور عمران کمرے میں داخل ہوئے تو وہ کرسی پر بیٹھا کیسر سے پوچھ رہا تھا کہ ریسیپشن والوں کے مجھ سے اجازت لیے بغیر تم کیسے آ گئے؟ کیسر کو کوئی جواب نہ سوجھا تو اس نے کہا، مائی سپروائزر۔ اب ایجنٹ نے مجھے اور عمران کو دیکھا تو ہمیں فوراً پہچان گیا اور اپنے بیڈ کے ساتھ جڑے ٹیبل کی دراز کھول کر اپنا اسلحہ نکالنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کے چہرے، سر اور دل کا نشانہ لے کر اس پر 3 گولیاں چلائیں۔ اس کے دل کا کیا حشر ہوا یہ تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن سر پر چلائی گولی عین اس کے ماتھے کے درمیان میں لگی اور چہرے پر لگی گولی اس کی ناک اڑاتی ہوئی اندر گھس گئی۔ اس ایجنٹ کے چہرے پر تحیر، خوف اور دہشت کے آثار چند لمحوں کے لیے چھائے اور اس کا جسم کرسی سے لڑک کر فرش پر جا گرا۔ ہمارے پاس ان دونوں کے کمروں کی تلاشی لینے کا وقت نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے روم سروس والا ان کے دیے ہوئے آرڈر لے کر آ سکتا تھا یا ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج سکتی تھیں۔ اس ایجنٹ کو بھی اسی حالت میں چھوڑ کر ہم نے اپنے ریوالور اور پسٹل سروس باکس میں رکھے اور ٹوپیاں آگے کو جھکائے ہوئے سروس لفٹ کی طرف آئے۔ بٹن دبانے پر سروس لفٹ 1-1.5 منٹ پر اس فلور پر آ کر رکی۔ لفٹ میں ہوٹل اسٹاف کے 3 افراد پہلے سے موجود تھے۔ ہم ان کے لیے اجنبی تھے، لیکن ہوٹل کے اوورال پہنے ہونے کی وجہ سے ان میں سے ایک نے فارسی میں پوچھا، کیا آپ لوگ نئے بھرتی ہوئے ہیں؟ میں نے جواب میں کہا، بلے امروز۔ اتنی دیر میں لفٹ گراؤنڈ فلور پر پہنچ گئی۔ لفٹ سے نکل کر ہم عقبی دروازے پر پہنچے تو دربان نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ سروس باکس لے کر ہم باہر نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں نے صدر دروازہ خراب شد، یعنی داخلے کے بڑی دروازے کی بجلی خراب ہے، کہا۔ دربان میری اس عجیب فارسی کو سن کر حیران تو ضرور ہوا، لیکن اس نے ہمیں باہر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے گاڑی کے قریب سے گزرتے ہوئے خلیل کو کہا کہ گاڑی ہمارے پیچھے لے آئے۔ ہوٹل کے بیرونی دروازے سے نکل کر ہم سڑک پر پہنچے۔ خلیل بھی گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا، جس میں ہم گھر کو روانہ ہوئے۔ ہمارے آج تک کے مشنوں میں یہ سب سے آسان مشن ثابت ہوا جس کا کریڈٹ خلیل کو جاتا تھا، کیونکہ ہماری لمبی چوڑی پلاننگز کے برعکس اس نے اپنے مشورے سے ہمارے لیے اس مشن کو بے حد آسان بنا دیا تھا۔ ہم جب گھر پہنچے تو ہمارے تمام ساتھی بے تابی سے ہمارے منتظر تھے۔ مسز زاہدی کو اگرچہ ہم نے اس مشن پر جانے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی، لیکن میرے ساتھیوں سمیت وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہمارے انتظار میں بے چین تھی۔ ہمیں ہلٹن ہوٹل کے اوورال پہنے دیکھ کر اسے غالباً احساس ہو چکا تھا کہ ہم محض گھومنے پھرنے کے لیے باہر نہیں گئے تھے۔ سپنا اور ماہا کی حالت بھی دیدنی تھی۔ کیسر کو دیکھتے ہی سپنا اس سے تقریباً لپٹ گئی، اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ اتنے لوگوں کے بیچ بے ساختگی میں اس سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے تو وہ شرمائی شرمائی سی اس سے الگ کھڑی ہو گئی۔ ماہا کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر تشکر کے گہرے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اب مسز زاہدی سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے مختصراً سب کو یہی کہا کہ ہم موساد کے دونوں ایجنٹوں کو جہنم واصل کر کے بخیریت آ گئے ہیں، تو ڈرائنگ روم میں موجود سب نے چین کا سانس لیا۔ ماہا اٹھ کر میرے پاس آئی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی، صرف میری وجہ سے آپ نے یہ خطرہ مول لیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے بڑا احساس ہے جس کا آپ نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا، لیکن آپ کے میرے لیے ہر عمل اور فعل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔
کھٹمنڈو میں آپ نے جب میری جان بچائی تھی، مجھے تو اسی وقت احساس ہو گیا تھا کہ کوئی کسی کے لیے بلا وجہ اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ میں ماہا کے دل میں چھپی بات کو جان گیا تھا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ماہا، میں تمہارے جذبات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ کھٹمنڈو میں تمہاری جان بچانے کی وجہ یہ تھی کہ جرمن غنڈے تمہیں ہلاک کرنا چاہتے تھے اور تم تنے تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں غنڈوں سے بچا کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ میرا فرض تھا جسے میں نے ادا کیا۔ اس کے بعد سے جب تم ہماری ٹیم میں شامل ہو، تمہاری اور اپنے تمام ساتھیوں کی ہر طرح کی پوری ذمہ داری مجھ پر ہے، جسے ادا کرنے میں میری طرف سے ہرگز کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے تمام ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کا مشن تو بغیر کسی دشواری کے پورا ہو گیا۔ اب ایک بڑی مہم درپیش ہے، جس کے لیے آپ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ ہمیں شاید بہت جلد ہی اس مہم کو سر کرنے کے لیے جانا پڑے۔ دوسری بات یہ کہ ان اوور آلز میں ہمارے جسم پھونک رہے ہیں، لہٰذا آج کی مجلس برخاست کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تاکہ اپنے کمرے میں جا کر اوور آل سے پیچھا چھڑا سکوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلتے ہوئے میں نے کیسر اور عمران کو کہا کہ سروس باکس اور اوور آل اور ہلٹن ہوٹل کے بیج کل صبح خلیل واپس لے جائے گا، اس لیے انہیں حفاظت سے رکھا جائے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب خلیل آیا اور میں نے ان سے تینوں اوور آل، 3 بیج اور سروس باکس لوٹاتے ہوئے کہا کہ آج سارا دن ہم باہر نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ ہلٹن ہوٹل اور پولیس وغیرہ سے کل رات ہوٹل کے 2 مہمانوں کے ہلاک کیے جانے کی خبر لیتا رہے اور شام کو 7 بجے مجھے آ کر رپورٹ دے۔ ابھی خلیل کو واپس لوٹے آدھ گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مسز زاہدی نے جنرل کاؤسی کے آنے کی اطلاع دی۔ میں حیران تھا کہ جنرل کاؤسی کو ہم سے ملنے کے سوا کیا اور کوئی کام نہیں کہ وہ تقریباً ہر روز ورنہ ایک دن کے ناغے سے یہاں چلا آتا ہے۔ میری یہ عادت ہے کہ اگر اکثر ملنے والا کوئی شخص ایک دم کنارہ کشی کرے یا کوئی عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ ملنے لگے تو مجھے اس کے رویے پر شک ہونے لگتا ہے۔ جنرل کاؤسی نے ملتے ساتھ ہی کہا، ہلٹن ہوٹل میں تو کوحرام برپا ہے۔ ایرانی پولیس اور خفیہ والوں کے علاوہ امریکی سفارت خانے میں مستقل تعینات ایف بی آئی کی ٹیم بھی اپنے اپنے زاویے سے تفتیش کر رہی ہے۔ 2 امریکی بزنس مینوں کا ہلٹن ہوٹل میں قتل ایسی بات نہیں ہے جسے خاموشی سے نگلا جا سکے۔ میری معلومات کے مطابق ان امریکیوں کے قتل ہونے کا آج صبح روم سروس والوں کے ذریعے ہوٹل انتظامیہ کو علم ہوا۔ ابھی تو تفتیش ابتدائی مراحل پر ہے اور عام خیال یہ ہے کہ ان امریکیوں کو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے کسی اور مہمان یا مہمانوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ انتظامیہ کو علم میں لائے بغیر باہر کا کوئی شخص رہائشی کمروں کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہوٹل اسٹاف کے ممبروں پر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن ان امریکیوں کو قتل کرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ کمروں میں ان کے پاس موجود کرنسی اور دوسری قیمتی اشیاء بھی پڑی ہیں اور قاتلوں نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں آج رات آپ کے پاس پھر آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ تفتیش کس قدر آگے بڑھی ہے اور مختلف تفتیشی ٹیموں کی تفتیش کا رخ کس طرف ہے۔ جنرل کاؤسی ان ہلاکتوں کے متعلق کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ ہمیں تفتیش کے متعلق بتانے سے اس کا مقصد صاف ظاہر تھا کہ وہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا رہا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اسے اس مشن کے متعلق کچھ نہیں بتایا، لہٰذا وہ بھی کھلے طور پر اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جنرل کاؤسی کو اعتماد میں لیتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، جنرل، تم بھی بڑے کایا ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس طرح سے باتیں کر رہے ہو جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہیں کہ ان امریکیوں کو ہلاک کرنے والے کون ہیں، حالانکہ میں نے چند روز پیشتر ہی ان کے ناموں اور رہائشی ٹھکانوں کا پوچھا تھا۔ دراصل تمہیں پہلے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا اور آج یہاں آتے ہی تم نے بغیر رکے بولنا شروع کر دیا۔ دراصل ان امریکیوں کو میں اسے حقیقت بتانے ہی والا تھا، لیکن اس نے مجھے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، نہ نہ نہ، اپنے منہ سے اس بارے میں کوئی لفظ نہ نکالنا۔ مجھ میں ہزاروں عیب ہوں گے، لیکن اگر مجھے قسم اٹھا کر بولنے کو کہا جائے تو پھر میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ میں تفتیش کے متعلق تمہیں مکمل اطلاع دیتا رہوں گا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اس واقعے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گے اور چپ چاپ میری باتیں سنتے جاؤ گے۔ جنرل کاؤسی نے موضوع بدلا اور کہنے لگا، غیر محسوس طور پر ایرانی عوام کی حکومت اور شہنشاہ کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب مخالفت کے اس غبارے میں بغاوت کی ہوا اس قدر بھر چکی ہے کہ غبارہ اب پھٹنے کے قریب ہے۔ عوام ایرانی افواج کو شہنشاہ کی پروردہ اور ذاتی فوج سمجھتے ہیں۔ اگر بغاوت ہو گئی اور انقلاب آ گیا تو نہ جانے ہم ہائی رینک افسروں کا کیا انجام ہوگا۔
میں تو سوچتا ہوں کہ استعفیٰ دے دوں، لیکن مجھے یہ یقین نہیں کہ میرے استعفے کو حکومت سے مخالفت کی وجہ سمجھ کر مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا۔ اس قسم کی اپنے متعلق مایوس کن باتیں کرنے کے بعد جنرل کاؤسی رخصت ہوا۔ مسز زاہدی بھی اس کی ان باتوں سے خاصی پریشان ہو گئی تھی، اور اسی حالت میں اس نے بے خیالی میں وہ بات کہہ دی جسے اب تک ہم سے چھپایا گیا تھا۔ ایرانی حکومت کے متعلق باتیں کرتے ہوئے اس کے منہ سے اچانک نکلا، اگر کاؤسی کو کچھ ہو گیا تو میں دوبارہ بیوہ ہو جاؤں گی۔ وہ بے خیالی میں یہ بات کہہ گئی تھی۔ جب میں نے اس کی وضاحت مانگی تو پہلے اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میرے اصرار پر اسے حقیقت بتانی پڑی۔ کاؤسی میرے مرحوم شوہر کا دوست تھا، اور ہمارے ساتھ اس کے گہرے روابط تھے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد کاؤسی نے میری دل جوئی میں دن رات ایک کر دیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے گزشتہ سال نکاح کر لیا۔ کاؤسی کی ایک بیوی اور 3 بچے ہیں۔ ابھی تک ہم نے اس نکاح کو خفیہ رکھا ہوا ہے، لیکن میرے زور دینے پر کاؤسی نے اس خفیہ نکاح کا اعلان کرنے پر اب آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ آپ لوگوں سے بھی مجھے اور کاؤسی کو جذباتی لگاؤ اور محبت ہے، لہٰذا آپ کو جو کچھ میں نے بتایا ہے اس کا فی الحال کسی سے ذکر نہ کریں۔ ہم بہت جلد ہی اس نکاح کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس وقت یہاں ہوئے تو بھرپور طریقے سے ہمارے جشن میں شریک ہوں گے۔ کاؤسی نے ذہنی طور پر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو یہ خبر سنانے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ مسز زاہدی کے نکاح کرنے یا نہ کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں سوچنے لگا کہ عورت چاہے مشرقی ہو یا مغربی، کسی پیشے سے وابستہ ہو یا گھریلو خاتون ہو، آزاد خیال ہو یا قدامت پسند، اور عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، بغیر شوہر کے ہمیشہ خود کو ادھوری محسوس کرتی ہے۔